बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल रात गए जो मैंने आपके साथ वीलॉग जो शेयर किया या आपसे जो गुफ्तगू हुई वो बेसिकली था वज़ीर-ए-आज़म के ख़त्ताब, कौम से ख़त्ताब के ऊपर एक तज़िया था। और उस तज़िये में आपसे गुजारिश की थी कि मुझे लगता है, बल्कि सवाल किया था, क्या इलेक्शन कमीशन इस ख़ताब का वज़ीर-ए-आज़म के सवाल जो उन्होंने उठाए, जो इल्ज़ाम लगाया, उसका कोई जवाब देंगे? तो इलेक्शन कमीशन ने रात को ही लेट नाइट जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने इजलास तलब किया। इजलास तलब करने के बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और बेसिकली ये प्रेस रिलीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैं ये अल्फाज कहते हुए मेरा क्या कहते हैं वो जो कलेजा वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, बड़ा भारी है ये कि अपने वज़ीर-ए-आज़म यार जैसा भी है, मतलब जैसा भी है, और वो नाम नहाद ही सही, सो कॉल्ड ही सही, मैं यानी अगर मैं पीडीएम की बात करूं, लेकिन वो बज़ाहिर वो एक पाकिस्तान के बज़ाहिर जो है इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हैं वो शख्स। और इसीलिए कहते हैं कि ओहदों के ऊपर जब पर्सनैलिटीज़ कोई अनयूजुअल तरीके से ला के बिठा दी जाए तो फिर वो गंद करती हैं। कल इमरान खान साहब ने गंद किया एक, जिसका उनको जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने। अदरवाइज़ मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हो, किसी इदारे की ज़रूरत होती है कि उसको जनाब इस तरह करके रिबटल आए, जवाब आए, मुँह पे आके जवाब पड़े। कल मुझे अंदाज़ा हो गया था और क्या अंधों को अंदाज़ा हो रहा था, अगर किसी ने पट्टी नहीं चढ़ाई हुई किसी की मोहब्बत की और किसी की नफ़रत की, कि इमरान खान साहब लूज़ बॉल खेल गए हैं। और वो लूज़ बॉल क्या थी कि आप अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं, कि 2018 में ये मेरे पास लिखे पड़े हैं कि यही काम आपने किया था, जो काम आज आपके साथ हुआ, और आपको सत्ती कपड़े आग लगी हुई है जिस काम के ऊपर। वो काम ये था कि 44 वोट जो थे, 44 वोट्स, वो चॉइस सर्वर साहब ने लिए जो पीटीआई के टिकट पर खड़े थे सेनेट के इलेक्शन में, और उनको ड्यू जो वोट मिलने थे, क्यों मिलने थे कि पीटीआई के 2018 वाली असम्बली जो इलेक्शन था उस वक्त उनके पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 30 थी, 30 और नून लीग के अरकान की तादाद थी 310, और उनको 14 वोट ज़्यादा मिले थे। उनको 34 वोट मिलने चाहिए थे गालबन, इस तरह की, हाँ जी, तो 14 वोट उनको ज़्यादा मिले हैं। तो जब ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप ये निकाल के देखना चाहें तो कोई आपका हाथ नहीं रोक सकता कि दो नंबरियाँ क्या होती हैं। मतलब अपने गिरेबान में झांकना नहीं, आप खुद वही काम करें तो फिर ठीक है। यानी साडा कुत्ता कुत्ता तो ताड़ा नहीं, साडा कुत्ता ताड़ा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी, ये इमरान खान साहब का हाल है कि चौधरी सरवर करे तो ठीक, यूसुफ रज़ा गिलानी करे या उसके साथ वो जीत जाए तो करैक्टर ढीला है, फिर हैं जी चोर हैं, चोरी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ने औकात कह लें वज़ीर-ए-आज़म के मुंह पे उनका जो इल्ज़ाम था वो दे मारा है। और ये बतौर डेमोक्रेट, एक बीइंग अ डेमोक्रेट पर्सन, मुझे ये इसकी तकलीफ़ है, लेकिन मैं क्या करूं कि वो क्या कहते हैं कि जी कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, कि कल तक आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा था, ये डेमोक्रेसी थी, वो तो नून लीग के वोट हमारे पास आ रहे हैं। ये यूट्यूब पे आप निकाल के देखें वो वाली के चौधरी सरवर के जीतने पे इन्होंने किस तरह का जश्न मनाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बातें की थी। तो अब पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा और जो इलेक्शन कमीशन है जो उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, या जो भी कह लें, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उनकी राय के ऊपर अमल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, या फिर आप जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालें बजाय ये पख 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 करने के, तो वो तो डाली नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन्होंने फिर जो कल घिनौने तरीन और गंदे तरीन इल्ज़ाम लगाए, और उसका मतलब ये था कि पाइन के आपने आइन की खिलाफ वर्जी क्यों नहीं की, क्योंकि आइन, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, दो टोक कह रही है कि जी कि आइन में लिखा हुआ है, इस पे बहस हो ही नहीं सकती कि राय शुमारी खुफिया होगी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन, ये उन्होंने तड़का लगाया, वो तजवीज़ दी कि वो जो है वो इसको करप्शन को, बदनवानी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ब्ला 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 ब्ला।
اچھا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دوسرے تو کریں ٹیکنالوجی یوز، تانوں کرن لگے جو ہے نا ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں آپ کے. قاضی فائز عیسیٰ والی بات کا اگر میں وہ حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہم وہ بات نہیں کرتے، نہیں چھیڑتے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہی مسئلہ ہے، یہ افراد سے لے کے اداروں تک یہی مسئلہ ہے. اور الیکشن کمیشن نے اس کو اس طرح کنسیو کیا، اس آرڈر کو اس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ جناب کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ الیکشن تو اب اسی پرانے اصول کے مطابق ہوگا. کمیٹی بنا دی، 4 ہفتوں میں وہ لے گی اور رپورٹ تیار کرے گی. ٹیکنالوجی کس طرح یوز ہو سکتی ہے، قانون سازی کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی، ضابطوں میں رہ کے یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہو رہا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ بیسکلی اب اس کو تو میں پہلے اس طرف آتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے ان کو جواب دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک محبت نامہ وزیر اعظم کے نام اتنا بڑا لکھا ہے اور اس میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے، لپیڑے مارے ہیں دوسرے الفاظ میں. اور جو شکر کریں عمران خان صاحب، وہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہو جے گانے والے ہو جے بجانے والے، یا جی ہو جی کوکو ہو جے کوکو دے بچے. سمجھ رہے نا یہ میری بات کہ عمران خان صاحب کل وہ منہ پھاڑ کے ہر طرح کا جو ہے وہ بات کرتے رہے. وزیر اعظم کو جو باتیں زیب نہیں دیتی، ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نااہل کو کسی یعنی منورنگ کر کے وہ کیا کہتے ہیں تگڑ ملا کے آپ کسی اہم عہدے پہ بٹھا دیں گے تو وہ کوئی ہلکا آدمی جب بھاری عہدے پہ بیٹھے گا تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا. تو عمران خان صاحب ایک ہلکے آدمی ثابت ہوئے ہیں. وزیر اعظم کا یہ لب و لہجہ نہیں ہوتا. اب وزیر اعظم کے وہ پول پن تو نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ میں جو کہنا چاہیے وہ لفظ جو ہے وہ غیر پارلیمانی ہے، غیر صافیانہ لفظ ہے. وہ یہاں پہ میں بامر مجبوری اخلاقی تقاضوں کی وجہ سے میں وہ لفظ نہیں بول سکتا. البتہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کا یہ بھول پن نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا کلاپا ہے. کلاپا سمجھ لیں کہ انہوں نے جو الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. برداشت کریں یار، لیڈر برداشت کرتا ہے یہ والی چیزیں، اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے 20 دفعہ سوچتا ہے. اب ان کی اس حرکت نے اور ان کے اس امیچور حرکت نے 2 اداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. ایک ادارہ جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں بدقسمتی سے وہ ہے حکومت، اور حکومت کا مینٹل تھوڑا سا اپسیٹ ہو نا، دماغی توازن خراب ہو تو ملک برباد ہو جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کچھ ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک نااہل آدمی، ہلکا سا مینٹل، ہلکا سا عقل سے پیدل، وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے دوسرے جو دستوری ادارے ہیں ان پر حملہ کر رہا ہے. بلکہ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا، وہ چپائے چھوڑ رہا ہے ان پر، اداروں کے اوپر. جو انہوں نے آ کے بات کی، جو ان کے 3 وزراء بیٹھے ہوئے تھے، 2 وزراء اور ایک سینیٹر، شبلی فراز صاحب اور فواد چوہی صاحب. فواد چوہی صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ کہتے ہیں جی ہو جائے گان والے ہو جائے جان والے. اور انہوں نے کیا حرکت کی کہ جی وزیر اعظم صاحب توہین نہیں کرنا چاہتے تھے. وزیر اعظم صاحب اچھا جی چلو میں کہ کوئی ٹنگ دی گل کریں گے، اینڈ پہ کہتے ہیں اس پہ نوٹس تو نہیں لینا چاہیے تھا، اس پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا. ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ. اور قربان جائیں آپ کی دانش مندی کے اوپر کہ آپ جو تھے وہ ریسکیو کرنے آئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ فائر فائٹنگ کرنے آئے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اداروں کو شرمندہ ہونا چاہیے، پریس ریلیز جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے اقدامات سے اور جو ہے وہ ان کو یہ اور غیر جانبداری سے یہ والے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایکشنز نظر آتے ہیں، تو پریس ریلیزیں یا باتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں یہ ایگری کرتا ہوں. کل رات کو جو میں نے بات کی تھی کہ جی کیا جو چیف الیکشن کمیشن ہے یا الیکشن کمیشن ہے وہ کیا عمران خان صاحب کو جواب دے گا، میں نے وہ بات غلط کی تھی. ان کو پریس ریلیز جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. اور فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کے خلاف، اور ابھی بھی کر سکتے ہیں وہ، ابھی بھی، اور ان وزراء کو بھی کر سکتے ہیں. یہ جو 2 وزراء بیٹھے ہوئے تھے کل کلیان ڈالنے کے لیے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں الیکشن کمیشن نے وہ بڑی کلیئر کٹ ہیں، 2 ٹوک ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو، کچھ جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو کھیر ہضم نہیں ہوتی.
تو یہ انہوں نے عزت کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ سمجھانے کی کوشش کی وزیر اعظم کو کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی قانونی لمیٹیشنز ہیں، یعنی قانون اور آئین اور دستور نے آپ کی ایک اوقات مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس اوقات کے اندر رہیں، اپنی اوقات مت بھولیں۔ اور یہ میں بڑے بھاری دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں، یہ پریس ریلیز جاری نہ ہوتی کہ اگر وزیر اعظم کوئی سینسیبلی بیہیو کرتے یا وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر کسی نااہل کو لا کے نہ بٹھایا ہوتا۔ یہ تضحیک پاکستان کے عوام کی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کا ایک ہی منتخب کردہ ادارہ ہے جس کے یہ لیڈر ہیں، ہاؤس آف دا لیڈر ہیں، اور وہ پارلیمنٹ۔ الیکشن کمیشن نے اگرچہ دستور کی پاسداری کی، لیکن جب آپ نے اس کے لوز بال کھیلی یا آپ کہیں کہ آپ نے ان کے پہ اپنا گرج کے اندر آ کے حملہ کیا، تو پھر انہوں نے یہ آپ کو جواب دیا ہے، اور یہ جواب انہوں نے آپ کے ساتھ ابھی تک وزیر اعظم صاحب رعایت برتی ہے، اور وہ رعایت صرف عمران خان کو نہیں دی گئی، وہ وزیر اعظم پاکستان کو رعایت دی گئی ہے جس کے آپ اہل نہیں ہیں، اور آپ نے کئی دفعہ یہ ثابت کیا ہے۔ اس پریس ریلیز کو میں اگر پڑھ کے سناؤں تو ٹائم اچھا خاصا اس پہ لگ جائے گا۔ میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹرول میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جبکہ باقی تمام صوبوں کے رزلٹ قبول، جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا، الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے۔ یہی جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا، اور یہی آئین کی منشا تھی۔ جن خیالات کا اظہار کیا گیا، وزیر اعظم کی طرف اشارہ ہے، وہ پارلیمنٹ سے منظور کروانے میں کیا امر مانے تھا؟ تو پائیں اپنے کار وہ کرے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا سانو کم کرن دو، ساڈا سانو پتہ سی کی کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ قصہ تو چلتا رہے گا۔ کل انہوں نے لینا ہے اعتماد کا ووٹ، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، یہ بیسیکلی وہ جو پارلیمنٹ سے انہوں نے ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اس سے پہلے جو انہوں نے جنرل باجوہ، یہ میں اپنی طرف سے تو مذاق والی بات کر رہا ہوں لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور جنرل فیاض حمید صاحب سے جو اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہے، وہ یہ اس اعتماد کے ووٹ کا خمار ہے کہ وہ پاکستان کے آئینی اداروں کے اوپر انہوں نے گھوڑے چڑھا دیے ہیں، اور پھر رہی صحیح کسر ان کے وزراء نے آگے نکال دی ہے اس پریس ریلیز کے بعد۔ تو اب ٹکراؤ کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر بالفرض مجھے ویسے تو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس حد تک جانے سے گریز کرے گا، لیکن اگر بالفرض الیکشن کمیشن ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتا ہے تو پھر ایک دی ماں ماسی آکھن گے ایک بات، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو اگر معافی نہیں مانگتے، ماضی میں تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی الیکشن کمیشن سے، سردار ڈوگر صاحب کی دور میں انہوں نے شرم والا لفظ یوز کیا تھا، تو اس پہ نوٹس ہوئے تھے توہین عدالت کے، فوراً معافی مانگ لی تھی۔ تو سیاستدان کے پاس عدالت سے معافی مانگنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوتا، ورنہ سیاستدان وڑ جاتا ہے، یہ اس کا فیوچر برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ یہ کئی مطلب یہ کیا نام ہے جی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے 5-6 سال کڈے رہے نا اسمبلی تو باہر بغیر الیکشن کے، کیونکہ انہوں نے عدالت کی بات نہیں مانی تھی، ان کو لگتا تھا کہ یار کہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اس جرم کی اس کی پاداش میں مطلب وہ پھر ٹائم بھی گزارا، نااہلی برداشت کی۔ تو کیا آپ نااہلی برداشت کر لیں گے یا یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے؟ پائن یہ بھی سوچ لیں، ابھی جو آپ کو کل اعتماد کا ووٹ ملنا ہے اس پہ بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ گورکھ دھندا ہے، یہ سیاست ہے، سیاست میں آپ کو دکھائی سجی جاتی ہے اور بجتی آپ کو کھپی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل کسی نے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ٹکرا جائیں، ہر چیز کے ساتھ ٹکرا جائیں، کیٹو پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جائیں، یہ اپوزیشن تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی خمار میں آپ جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے بھی چل پڑے ہوں، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سے 16 لوگ جو ہیں وہ ٹڈوں آپ کے خلاف ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کے خلاف ہیں، اور ان کو آپ کی اوقات کا پتہ بھی چل چکا ہے یہ ضمنی الیکشن میں۔ تو پائن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے یہ جو پشاور والا ٹرک ہے اس کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہو۔ سوچیں یار، سمجھیں اس بات کو کہ ہو سکتا ہے کہ کل جب لوگ کھڑے ہوں، میں اس بڑے چانسز ہیں آپ کے، 98% چانسز آپ کے ہیں کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ مل جائے گا، اس لیے کہ اپوزیشن تو اس کو
راستے میں کھڑی نہیں ہے, وہ تو مزاحمت کر ہی نہیں رہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے, تحریک عدم اعتماد لائیں گے. تو پائن یہ غور کریں اس بات پہ کہ 2% چانس تو ہیں نا کہ وہ 15-16 بندے اکڑ گئے, یا ان 15-16 بندوں کو کہیں کسی طرف سے, کسی طاقتور گھر کی طرف سے یہ گارنٹی دے دی گئی ہو, یا فون آ گیا ہو کہ پائن بچ جاؤ, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو آپ یہ کہنے والے بھی نہیں ہوں گے کہ جی کہ میرے ساتھ جو اداروں نے میرا ساتھ نہیں دیا. آپ سے خوف کیا تھا؟ میں جو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں امب چوپنے سے پرہیز کرنا چاہیے, یہ میرا مشورہ تھا آپ کو عمران خان صاحب. وہ اس لیے تھا کہ کچھ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کو اقتدار سے جانا پڑا, ان کی شہادت ہو گئی, سیاسی شہادت ہو گئی, تو وہ سڑکوں گلیوں میں نواز شریف تو کہتا تھا نا مجھے کیوں نکالا, تو یہ تو وجہ بھی بتائیں گے, تو یہ جناب اچھل کے آئیں گے. تو اس بات پہ غور کریں سرکار کہ ہو سکتا ہے کہ 2% کا چانس تو ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کل کا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ آپ وہ لینے میں ناکام ہو جائیں گے, 98% آپ کے چانس ہیں. 2% کا چانس تو تقدیر ہو سکتا ہے نا کہ وہ رکھے اپنے ہاتھ میں, اور وہ 2% کوئی کھیل کھیل گیا. یہ سیاست ہے بھائی. تو سیاست میں کہتے ہیں نا کہ وہ صرف 2 آنکھیں نہیں ہوتی, بلکہ آپ کا رواں جو ہے وہ آنکھ بن کے وہ آپ کی بصارتیں اتنی تیز ہونی چاہیے کہ آپ کو دیوار کے پار بھی نظر آنا چاہیے. تو یہ دیوار کے پار کہیں آپ کے خلاف کوئی ڈرامہ تو نہیں لگ رہا؟ ابھی بتا رہے تھے آپ کے 2 وزراء فواد چوہدری صاحب کے 177 ارکان اسلام آباد میں موجود ہیں, 179 لوگ شرکت کریں گے, ہم ووٹ ہمیں مل جائے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. لیکن سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت آپ ایک دور عذاب میں آ گئے ہیں. ایک طرف آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ وہ لے لیں گے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ریاستی اداروں کے ساتھ اور خصوصاً دستوری اداروں کے ساتھ. ایک تو وہ ادارے ہیں نا جو آپ کے ماتحت ہیں, ایک وہ ادارے ہیں جو دستوری ادارے ہیں, جس طرح سپریم کورٹ ہے, جس طرح پارلیمنٹ ہے, جس طرح یہ ہے الیکشن کمیشن ہے. ان کے ساتھ اس طرح کر کے پنگے بازی کر کے کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ دیر چلا نہیں کرتا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ کسی کی موت آئے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے. تو جب سیاستدان کی یا پاکستان کے وزیر اعظم کے ان کے عہدے کے آخری دن آئے ہوتے ہیں, ان کے کیا کہنا چاہیے, سیاسی موت آنے والی ہوتی ہے, تو وہ پھر ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتا ہے. اس سے گریز کریں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.